गुड आफ्टरनून एवरीवन। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम कहते हैं। और इस वक्त हम जेनेसिस टेलीविज़न के हेडक्वार्टर पर खुदावंद की खिदमत में आज खुदा ने मुझे मौका बख्शा और खुदा के खादम ने पास्टर शॉन और उसकी टीम ने यहाँ पर मुझे मदऊ किया। मैं पास्टर सुहेल और नेमत मसीह प्रोफेशनली मैं जो है खुदा की खिदमत में तकरीबन 20 से 22 साल में खुदावंद की खिदमत में हूँ। हमारा चर्च जो है लियारी 35 के अंदर जो है चर्च है और वहाँ पे मैं एज़ अ पासबान खिदमत के तौर पर जो है अपनी सर्विसेज खुदावंद की कलीसिया में पेश करता हूँ। प्रोफेशनली मैं जो हूँ मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में लेक्चरर हूँ और खुदावंद में जो है ये मेरी सर्विसेज हैं। और आज खुदा ने मुझे मौका बख्शा है कि जेनेसिस टेलीविज़न में मैं खुदावंद के कलाम को पेश करूं। आज का जो मेरा मौजू है वो क़यामतुल मसीह के बारे में है। इससे पहले कि मैं इस मौजू को शुरुआत लूं, मैं खुदा के कलाम में से लूका की इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी मैं जो है पहली आयत से खुदावंद के कलाम में तिलावत करना चाहता हूं, ताकि उस वाक़े की तरफ जो है कलीसिया को जो खुदा यीशु मसीह ने क़यामतुल मसीह के बारे में जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है उसकी तरफ मैं सबकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। किताब मुक़द्दस के अंदर जो है लूका की इंजील उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन जब वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की गई थीं कब्र पर आईं। और लिखा है, पत्थर को कब्र पर से लटका हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा यीशु की लाश को ना पाया। और ऐसा कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उससे कहा कि तू जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि बने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए, मसलूब हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और इसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौट कर उन्होंने 11 और सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी, योवाना, याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई। उन्होंने उनका यकीन ना किया। और इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा और झुककर नज़र की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है। इस माजरे से ताज्जुब हुआ और अपने घर को चला गया। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़, खुदावंद यीशु में एक बार फिर आपको सलाम कहते हैं। और हमारा जो आज का ख़ास मौजू है वो क़यामतुल मसीह है। आप जानते हैं कि जैसा कि आज जो है लेंट और फास्टिंग रोज़ों के दिन चल रहे हैं, हर चर्चिज़ के अंदर खुदा के लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं रोज़े रख कर अपनी दरख्वास्तें जो है खुदा के सामने चर्चिज़ में जाकर दुआओं में ठहरे हुए हैं और खुदा के कलाम को जो है पढ़ते हैं और फिर खुदा के कलाम को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। आज का जो ख़ास मौजू है जिस पर मैं बोलने जा रहा हूँ वो क़यामतुल मसीह है। आप जानते हैं कि क़यामतुल मसीह किसको कहा जाता है? जो हवाला कोड खुदा के कलाम में से किया गया है वो लूका की इंजील से उसका 24 बाब उसकी पहली आयत में खुदा जो है जब खुदा यीशु मसीह को 3 दिन हो गए उसके बाद खुदा का कलाम कहता है इस क़यामतुल मसीह के मंज़र को देखने के लिए जो है बाइबल में से चंद ख़वातीन जो हैं खुदावंद को ढूंढने जो है जब कब्र पर जाती हैं और जब कब्र के अंदर पहुंचती हैं तो वहाँ पर देखती हैं कि सुबह सुबह का टाइम है और वहाँ पर सिर्फ जो है कफन के अलावा जो है वहाँ पर कब्र जो है बिल्कुल खाली नज़र आती है। और कुछ औरतें जो है सारी तैयारी कर कर जाती हैं कब्र के अंदर तो वहाँ पर यीशु को ढूंढती हैं और फिर अचानक किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि वहाँ पर जब यीशु नहीं होता
اور اس کے بعد آسمانی لشکروں میں سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہاں پہ 2 فرشتے جو ہے مریم کی اور دیگر عورتوں کے ساتھ مریم مگدلینی جو خدا کو ڈھونڈنے، خداوند یسوع کو ڈھونڈنے جاتی ہیں، تو بائبل کے مطابق جو ہے خداوند یسوع مسیح وہاں پر جی اٹھتے ہیں، اور یسوع کا جی اٹھنا جو ہے اسی کو قیامت المسیح کہا جاتا ہے۔ انگلش کے اندر ہم لوگ جو ہے قیامت المسیح کو ریزرکشن ڈے کہتے ہیں۔ ریزرکشن ڈے کا مطلب مردوں میں سے جی اٹھنا، اور خداوند یسوع مسیح 3 دن کے بعد جو ہے بائبل بتاتی ہے جب وہ قبر میں تھا تو اس نے جا کے قبر کے اندر بھی جا کے وہ لوگوں ان روحوں کے اندر جا کے منادی کرتا رہا جو پتال کے اندر تھیں۔ تو بائبل میں لکھا 30 دن وہ جب مردوں میں سے جی اٹھا تو سب سے پہلے مریم مگدلینی کو دکھائی دیا، کیونکہ وہ روتی تھی، چلاتی تھی کہ خداوند، میرے خداوند کو پتہ نہیں کہاں پر لے گئے ہیں۔ تو وہ جب پریشان تھی تو مریم کتاب مقدس میں یوحنا کی انجیل میں ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ جب رو رہی تھی، خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر جو ہے مریم سے کہا ہے تو کیوں روتی ہے؟ تو بائبل کے اندر جو ہے ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب کہتی ہے خدا کے سامنے جو ہے یسوع مسیح جب اس کو اس میں جلالی صورت کے اندر اسے دکھائی دیتے ہیں، وہ روتی ہوئی، اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں تو وہ پراپر اس کو دیکھ نہیں پاتی، لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے مریم تو ایک دم سے جو ہے اسے وہ آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ یہ آواز جو وہاں پر ایسے استاد کی تھی، اور اس نے فوراً جواب مریم دیتی ہے کہ اے ربونی، اے میرے استاد۔ اس نے کہا تو جا کر تمام شاگردوں کو بتا دو کہ وہ جی اٹھا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کو اصل ہم جو ہے کتاب مقدس کے مطابق جو ہے اسے ہم ریزرکشن ڈے کہتے ہیں۔ ریزرکشن ڈے کے بارے میں بائبل جو ہے پوری ہمیں ایک اور حوالہ میں چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ کتاب مقدس میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھا جائے۔ خدا کے کلام میں میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، یوحنا کی انجیل، اور اس کا جو ہے 11واں باب ہے، اور اس میں 17ویں آیت سے خدا کے کلام میں ایک بار پھر جو ہے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل 11 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا، پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے ہیں، اور بیتنیہ یروشلم کے نزدیک تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ لکھا، پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ اور 23ویں آیت میں لکھا، یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن جو ہے جب آخری دن وہ کیا کرے گا، جی اٹھے گا۔ اور 25ویں آیت میں جو ہماری جو خاص آیت ہے کتاب مقدس میں لکھا، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی جو ہے زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیونکہ تو اس پر ایمان رکھتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم ایک حوالہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، خداوند میں میرے عزیز، یسوع مسیح نے جو 25ویں آیت میں کہا، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہاں پر قیامت جس کو ہم ریزرکشن ڈے کہہ رہے ہیں، قیامت کا مطلب مردوں میں سے جی اٹھنا، کیونکہ خدا نے انسانوں کی جو ہے دنیا سے رحلت کرنے کا بھی ایک ٹائم رکھا ہوا ہے۔ وائس کی کتاب 12 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، 3 باب میں لکھا ہوا ہے کہ زندگی میں پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور پھر ایک مرنے کا بھی ایک وقت ہے۔ تو بائبل میں جو یوحنا ہمیں میسج دیتا ہے، یسوع نے صاف کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، کیونکہ ہر سویلائزیشن کے اندر دنیا کی قومیں جو ہیں قیامت کے بارے میں ایمان رکھتی ہیں۔ ہر آدمی یہی پتہ ہے کہ اسے مر کر ایک وقت آئے گا، اگر اس نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ جو ہے سورگ کے اندر ہوگا، وہ خداوند کے ساتھ ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے کہا، اگر تو مجھ پر ایمان رکھتی ہے، کیونکہ میں ہی قیامت ہوں اور میں ہی زندگی ہوں، کیونکہ کتاب مقدس جو ہے قیامت سے بڑی پڑی ہوئی ہے، اور کتاب مقدس میں یسوع مسیح نے صاف یہاں پر ہمیں ایک حوالے میں بتایا ہے کہ قیامت اور زندگی جو ہے یسوع مسیح ہیں۔
اسی وجہ سے ہمیں یسوع پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں جیسے خدا یسوع مسیح کے بارے میں آسمانوں سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں بپتسمہ جب لیا گیا، بپتسمہ لے کر خدا یسوع مسیح جب پانی سے باہر آئے، آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تم اس کی سنو۔ اور یہی بیٹے کو خدا یسوع مسیح کا وقت آتا ہے جب وہ دنیا کے تمام گناہوں کو لے کر جو صلیب پر چلے گئے، اس نے پوری دنیا کو جو ہے صلیب کے اوپر جا کر کہا ہے، باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور خدا نے جب یہ پورے نجات کا کام مکمل کر لیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر جو ہے تیسرے دن اسے مردوں میں سے زندہ کیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ پیالہ جو ہے، یہ جو دنیا کا گناہوں کا پیالہ ہے، آدم کے وسیلہ سے دنیا میں گناہ آیا، اور بائبل بتاتی ہے کہ یسوع جو ہے، یسوع کے وسیلہ سے دنیا کے اندر نجات آئی۔ اور کتاب مقدس میں لکھا تھا وہ 3 دن قبر میں رہے گا، اور تیسرے دن پھر اس کے بعد بائبل بتاتی کہ وہ جی اٹھے گا۔ میں ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے ایک اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کو خدا نے جو ہے اس جی اٹھنے کے بارے میں، پالوس بھی جو ہے ہم ایک میسج دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام پالوس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں جب ظاہر ہوتا ہے، تو وہاں پر خدا جو ہے پالوس کو ایک بات سکھاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب جو ہے قیامت المسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ 15ویں باب کی پہلی آیت میں، بلکہ میں پہلی سے شروع کرتا ہوں، لکھا، بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا ہے اور جس پر تم قائم بھی ہو، لکھا اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات ملی ہے، اور لکھا بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا جو ہے بے فائدہ ہے۔ اور تیسری آیت جو بڑی خاص آیت ہے، کتاب مقدس کرنتھیوں کی کلیسیا کو پالوس نے لکھا، تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، اور لکھا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق وہ جی اٹھا۔ اور دفن ہوا، تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور سب سے پہلے لکھا کیفا کو، اور اس کے بعد ان 11 کو دکھائی دیا، پھر لکھا پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض جو ہیں وہ سو گئے ہیں، اور پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو دکھائی دیا، اور سب سے پہلے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا، اور لکھا لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محبت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے مجھ پر تھا، بس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی کرتے ہیں، اور اسی پر تم ایمان بھی لائے ہو۔ بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی جو ہے بے فائدہ ہے، اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھے، اگر مردے نہیں جی اٹھے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا ہے، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بھی لانا بے فائدہ ہے۔ تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اور 19ویں آیت میں لکھا، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ کیا ہے؟ بد نصیب ہیں، لیکن فی الوقت مسیح جو ہے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں سب سے پہلا پھل بھی ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ہمیں کلیئرلی جو ہے یہاں پر واضح کرتا ہے کہ خدا جو ہے قیامت المسیح کے بارے میں پالوس پر ایک راز کھلا،
اور خدا کے بندہ پالوس نے صاف صاف کہا کہ سب سے پہلے وہی بات جو مجھے پہنچائی گئی، اور پالوس نے بھی کتاب مقدس کے مطابق لکھا گیا تھا اس کے بارے میں کہ وہ دفن کیا جائے گا، وہ جو ہے تیسرے دن جو ہے کتاب مقدس کے مطابق وہ جلایا جائے گا، وہ جو ہے قیامت المسیح کی طرف آئے گا۔ جب مسیح جو ہے مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ پہلا پھل تھا جو مردوں کے اندر سے جو ہے جی اٹھے۔ ہمیں کتاب مقدس میں خاص کر بائبل کے جو حوالے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یسوع مسیح قیامت المسیح ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ہم مسیح جی نہ اٹھتے تو ہمارا ایمان لانا جو ہے وہ بے فائدہ ہے۔ ہمیں قیامت المسیح جو ہے فتح کی ایک نشانی کی طرف لے کے چلتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ موت کو جو ہے جب وہ جی اٹھے تو موت کو جو ہے یہاں پہ شکست ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، گناہ کو مغلوب کیا گیا ہے، شیطانی طاقتوں کو وہ توڑ دیا گیا ہے، اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ ہم تیسری جو بات ہم خاص جو سیکھتے ہیں قیامت المسیح کے بارے میں لکھا، قیامت نئی زندگی دیتی ہے۔ جب قیامت المسیح کہتے ہیں تو مسیح میں ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس نئی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بحال کیا جاتا ہے، مردہ خواب جو ہے زندہ ہو سکتے ہیں، اس کے مایوسی جو ہے وہ امیدی میں بدل سکتی ہے، اور خدا بھی آج بھی ہمیں ہماری زندگی کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتاب مقدس جو ہے ایک نئی تبدیلی کی طرف ہمیں مائل کرتی ہے۔ تیسرا جو خاص بات قیامت المسیح میں ہمیں سکھاتی ہے، کتاب مقدس کے مطابق قیامت جو ہے امید کا پیغام دیتی ہے۔ قیامت جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جب ہم امید کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آج بھی دنیا جو مشکلات کے اندر پڑی ہوئی ہے، بیماریوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، پریشانیوں کے اندر ہے، اس کے بعد مالی جو ہے بدحالی کی طرف ہے، زندگیاں جو ہیں وہ بدل نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قیامت المسیح کی طرف جاتے ہیں، مسیح کی طرف لوٹتے ہیں، جس خدا نے یسوع کو زندہ کیا، وہ آپ کی زندگی میں بھی بدلاؤ اور تبدیلی ٹرانسفارمیشن کو جو وہ لاتا ہے۔ چوتھی جو بات بڑی خاص جو ہے لکھا ہوا ہے، جب قبر جو ہے خالی کا ہمیں پیغام دیتی، یسوع کی قبر ایک ایسی قبر ہے دنیا کے اندر جو خالی ہمیں نظر آتی ہے، جہاں پر جا کے خواتین نے جا کر پورا ٹیسٹمنی جا کر دیکھا بھی کہ وہ قبر جو خالی تھی، تو خالی قبر ہمیں اس بات پر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یسوع جو ہے وہ زندہ ہے، وہ خدا کا وعدہ اور سچا مسیحا ہے، اور لکھا ہماری نجات جو ہے خدا یسوع مسیح کی جو ہے جی اٹھنے کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں صلیب پر اس نے سارے کام کو مکمل کر لیا نجات کو، اور ہمیں جو یسوع کی قبر جب ہم خالی دیکھتے ہیں تو خالی ہماری نجات کا کام جو ہے مکمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آج بھی قیامت المسیح جو ہے، آج بھی خدا یسوع مسیح جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے۔ آج بھی جو ہے جب بھی ہم دعا کے اندر خدا کے کلام میں ہم بیٹھتے ہیں، خدا کے کلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آج بھی زندہ جو ہے تحریک پیدا کرتا ہے۔ جب خدا کا کلام ہمارے اندر اترتا ہے تو ایک زندگی کو لے کر آتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں آسمانی روٹی ہوں، جو کوئی اس روٹی کو کھاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ یسوع مسیح میں زندہ ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے جاتے ہوئے رسولوں سے یہ بھی کہا تھا کہ میں پھر واپس آؤں گا، اور جہاں میں ہوں تم بھی وہاں پر رہو گے۔ قیامت المسیح جو ہے آج خدا جو ہے ہم سب کو یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے، کیونکہ آپ بھی روزوں کے بعد جو تہوار کو منانے جا رہے ہیں، ریزرکشن ڈے، قیامت المسیح کو، تو خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا ایک لائیو کلیسیا ہو، اس کی کلیسیا ڈیڈ کلیسیا نہ ہو، کیونکہ جب یسوع آ جاتا ہے تو دل جو ہے بیدار ہو جاتے ہیں، پریشانیاں جو ہیں وہ جاتی رہتی ہیں، خداوند جو ہے لوگوں کو بحال کرتا جاتا ہے، خدا جو ہے زندگیوں کے اندر نئی تبدیلی لے کر آتا ہے، اور وہ تبدیلی جو ہے معاشروں کے اندر پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ تعلیم کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اگنورنس کو ختم کرتی ہے، وہ محبت کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ امید کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے۔ خدا نے جاتے ہوئے ہمیں امید ایک بخشی ہے، اس نے کہا تھا میں واپس آؤں گا اور پھر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ آپ میرے عزیزوں، میرے بہنوں، بھائیوں، آئیے ہم خدا ان کے سامنے جھکیں کہ خدا جو ہے قیامت المسیح جو ہے ہمارے لیے، پالوس نے اس کو عید کا بھی کہا ہے کہ ہمارا مسیحا جو ہے وہ جی اٹھا ہے، اور آئیے ہم اس عید کو منانے کی جو ہے گناہ کے ساتھ نہیں، بلکہ جو ہے اپنے دل کو پاک کرتے ہوئے
اپنی پرانی انسانیت کو اتارتے ہوئے ایک نئی زندگی کے اندر ہم داخل ہوں، کیونکہ یسوع جو ہے دلوں کے اندر آج بھی زندہ ہے۔ اور جب ہم کتاب مقدس میں لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں۔ آئیے میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا جو ہے پورے پاکستان کو، تمام کلیسیاؤں کو، جہاں جہاں خدا کے کلام کو لوگ سنتے ہیں، خدا جو ہے ان کے دلوں کو بیدار کرے، ان کی زندگیوں کے اندر ایک نئی چینجنگ لے کر آئے، جو وہی ہم خدا کی طرف مائل ہوں۔ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ رب الفاظ آسمانی بادشاہ، لشکروں کے لشکر، خداوندوں کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند باپ آسمانی۔ رب الفاظ تو نے خداوند باپ مجھے موقع بخشا جینیسس ٹیلی ویژن کی ساری کاوشوں کے لیے خداوند خدا، جو تیرے کلام کو خداوند خدا اے خدا گھر گھر میں جا کر اے خدا رب الفاظ اور خداوند ٹیلی ویژن کے ذریعے خداوند خدا میڈیا کے تھرو ہے خدا ایسا پلیٹ فارم ہے خدا تو نے ان کو مہیا کیا ہے۔ رب الفاظ اس پلیٹ فارم کو اے خدا پاسٹر شون کی ساری خداوند خدا کاوشوں کے لیے خداوند خدا، جو خداوند دیگر خادموں کو یہاں پر اے خدا لوگوں کو مدعو کر کے اے خدا، جو تیرے کلام کو خداوند ریکارڈنگ کر کے اے خدا دیگر اے خدا قوموں تک اے خدا پورے پاکستان میں اے خدا اپنی سروسز کو دیتے ہیں خدا۔ رب الفاظ اپنے کلام کی قدرت سے خدا ہر ایک کے دل کو یسوع کے نام سے تبدیل کرے خدا، تاکہ ہماری مسیح قوم اے خدا رب الفاظ قیامت المسیح میں اے خدا اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر اے خدا رب الفاظ اپنے دل کو تیرے لہو سے پاک کر رکھ ہے خدا رب الفاظ ایک ایسی عید منانے کو جائیں خدا تاکہ خدا تو ان کی زندگیوں کے اندر اے خدا تبدیلی ہے خدا ایک دم سے آئے خدا، پورے پاکستان میں تمام کلیسیاں یسوع کے نام سے بحال کی جائیں خدا رب الفاظ، ہر شخص ہے خدا تیرے کلام کو خداوند اپنی زندگیوں کے اندر اتارے ہے خدا، اور یہ سارے رب الفاظ اپنی پرانی انسانیت کو گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر ہے خدا رب الفاظ تیرے ساتھ ہے خدا اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے خداوند واپس مانی۔ اے رب الفاظ میں تیرا شکر کرتا ہوں تمام اے خداوند ٹیم کے لیے، اور خاص کر رب الفاظ پاسٹر شون CEO جینیسس ٹیلی ویژن کے لیے خداوند خدا تمام ٹیم کو برکت دے اے خدا، انہیں فائنینشیل اور برکات کی طرف لے کر چلا اے خدا، تاکہ خداوند واپس مانی گاسپل کا اور خداوند تیرے کلام کا خداوند واپس مانی پرچار پوری دنیا کے اندر ہو خدا، اور پوری دنیا خداوند تیری الہی بادشاہی کا حصہ بنے اے خدا، اور خداوند دنیا میں خداوند واپس مانی تیرا بیٹا یسوع ناصری اے خدا عزت اور جلال پائے۔ آج کی ساری اے خداوند واپس مانی کلام کی سروس کو ہم تیرے سامنے رکھتے ہیں، ہم سب کو پورے پاکستان میں برکت دے، تمام خادموں کے ساتھ ہو، تمام چرچز پر تیرے بلیسنگ چاہتے ہیں، سب کو خداوند اپنے کلام کی طرف مائل کر، تاکہ خداوند اپنے اپنے تمام ارادے، اپنے خیالات، اپنے سارے پروجیکٹس ہیں خدا تیری صلیب کے نیچے رکھتے ہیں خدا، اور اس خداوند تیرے بیٹے یسوع کے آگے رکھتے ہیں۔ تیرا لہو خداوند پورے پاکستان میں ایک نئی چینجنگ لے کر آئے، اور خداوند واپس مانی رب الفاظ تیرے قوم ہے خدا اسی راہ کی طرف ہے خدا چلنے والی ہو اے خدا، ہر جان میں محبت، پیار، اطمینان یسوع کے نام سے بڑھتا چلا جائے خداوند۔ سب کچھ تیرے سامنے رکھتا ہوں، تیرے بیٹے یسوع کے آگے رکھتا ہوں، ہم سب کو بلیس کر، پاک کر، اور اسی طرح سے ہم خداوند تیرے کلام میں اور بڑھتے جائیں، یسوع المسیح کے نام سے آمین۔